सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी हालात मजीद इंटेंस होने की इतलात है। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट की बात हो रही है, ये कैसे मुमकिन है, हुकूमत की क्या तैयारी है? और दूसरी तरफ कल पाकिस्तान ने एक अहम कॉन्फ्रेंस होस्ट की, अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ भी पाकिस्तान आए, इसहाक डार ने भी पाकिस्तान में अहम मुलाकातें की। ये कितनी अहम डेवलपमेंट्स हैं और इस सब से पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन कितनी मजबूत हुई है? इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ज्वाइन करें, बहुत ब्रिलियंटली डिफेंस पे एनालिसिस करते हैं। आमिर, आपसे मेरा सवाल ये कि आज सबसे पहले आपने रिपोर्ट किया था कि मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है केपी में। आज हमारे कुछ और कॉलीग्स भी ट्विटर पे कह रहे हैं गंडापुर को एक्स CM केपी, तो चल क्या रहा है? ये होना चाहिए, इसकी टाइमिंग ठीक है? और यू आर द फर्स्ट पर्सन टू पुल द स्ट्रिंग्स। देखें, हम ना कोई क्याफा शनास तो नहीं है, हम जर्नलिस्ट हैं और मुझे सिर्फ उसी हद तक ही अपने लिए चीज़ें देखनी होती हैं। और कुछ चीज़ों को आप फोर्सी करते हैं कि ये चीज़ें होने जा रही हैं, तो ये इसका अल्टीमेटली नतीजा कहाँ तक जाएगा। तो उस वक्त ये बहुत अर्ली लग रही थी बात, जब मैंने ये बात कही थी कि भाई मुझे तो JUI का वज़ीर आला नज़र आ रहा है। अब आज लोग उसमें मिनरल्स भी ढूंढ के ले आए हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो वो शायद फ़ौज अमेरिका सब मिल के ये चलेंगे। मतलब आज मैंने एक ट्वीट पढ़ा एक बंदे का, क्योंकि आपने ट्विटर से शुरू की ना बात के, वहाँ पे लोग लिखना शुरू हो गए, बोलने लग गए, कोई कुछ कह रहा है। मेरा सेंस ये था कि देखें, सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और जो कुछ गंडापुर पाकिस्तान की फ़ौज को ललकार के, चाहे उनके ऊपर इल्ज़ामात 10 दफ़ा के हैं कि वो 12 ज़िलों की नहीं बता रहे हमें, वो हरीपुर पहुंचना नहीं बता रहे, और मैं हमेशा से कहता हूं जिस दिन वो सच बोलेंगे पता तब चलेगा कि ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा कैसे वापस गए हैं, तो उन्हें सच बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह वो वज़ीर आला होते हुए स्टेट को ललकारते हैं, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी। तो फिर नंबर क्या नाअहल होंगे या आदम एतमाद? नहीं, देखिए, ये तो इमरान खान ही कर सकता, कोई और भी ना करे। क्या इमरान खान कह दे स्टेप डाउन करो और वो ना करे आगे से, वो कहे मैं दूसरी तरफ जाऊंगा, फिर इमरान खान का असम्बली तोड़ दो और वो ना तोड़े, सब हाइपोथेटिकली है ना बात तो अभी। और अब उनकी जो 8 पसंदीदा जजों का अक्सरियती फैसला था, वो भी PTI के लिए मुश्किल का बायस बना है कि वहाँ लोग आज़ाद हो गए MPA, क्योंकि उसमें था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं है। जो 12 जुलाई का फैसला था वो फाइनल हो गया ना। तो अब अगर MPA कहीं पे भी वोट डालता है ओपनली आके, तो उसके खिलाफ कोई 63A के तहत आप उसे नाअहली का रेफरेंस नहीं भेजेंगे। तो इन सब चीज़ों को मिलाएं, अगर वो बिहेव नहीं कर रहे हुए, तो जब ज़रूरत होगी तो यहाँ पे भी तो हो गई थी, वहाँ पे भी हो जाएगी। 21 का ही फ़र्क है ना अब। फेयर इनफ एंड लॉजिकल इनफ। लेकिन जनरल साहब, डू यू थिंक इन सच अ वॉलेटाइल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ये होना चाहिए KP में? देखिए बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये हमारी वॉर ऑन टेरर को बहुत सीरियसली इम्पेक्ट कर रही है जी। और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तान में वॉर को और पॉलिटिक्स को अलग अलग समझते हैं कि शायद वॉर किसी और का डोमेन है और पॉलिटिक्स किसी और का डोमेन है। प्राइमरीली वॉर इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी, ये पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है और ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने करनी होती है। मिलिट्री उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब खैबर पख्तूनख्वा में वी हैव अ वेरी वेरी सीरियस एप्लीकेशन, प्रॉक्सी की एप्लीकेशन है, उसका क्लाइंट लगा हुआ है, और ये आज से नहीं है, 2003 ऑनवर्ड तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से आपका फाटा का मर्जर देखें, उस पर इम्पैक्ट आया बिकॉज ऑफ आर पुअर गवर्नेंस एंड पुअर पॉलिटिक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम उसके लिए शायद तैयार नहीं थे, हमने उसको कर लिया, उसका इम्पैक्ट आज भी आ रहा है। बिग लॉसेस, ह्यूज लॉसेस, इकोनॉमिक सोशल लॉसेस हैं, जो जिंदगियां वहाँ पे जा रही हैं एवरी डे। तो आई थिंक एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना ज़रूर चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, नॉट, मैं तो खुद डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी, और मैं कहता हूँ इसी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, सब इसी में हो सकता है, लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी में तो वो जो पावर है वो तो सारे एंजॉय करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में आके या गवर्नमेंट में बैठ के, लेकिन उसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अदा नहीं करना चाह रहे। तो आई थिंक अगर वहाँ पे ये पॉलिटिकल चेंज होती भी, अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस से होती है, ठीक होती है, तो ठीक है जी, पाकिस्तान में प्रोसेसेस चलने चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब पॉलिटिक्स की वजह से मैं देखता हूँ वॉर को इम्पैक्ट करते हैं
کہ جی کئی دفعہ کہتے ہیں جی ہم ڈرون نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ چیز نہیں ہونے دیں گے, ہم ایکشن نہیں ہونے دیں گے. تو آئی تھنک دس از ٹیکنگ اس نو ویئر, بلکہ یہ انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہے اس پراکسی اسپانسر کو, انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جس کو اس انوائرمنٹ پہ پہلے بھی بڑا یقین تھا جب پہلگام ہوا کہ یہ انوائرمنٹ ارپٹ ہوگی اور میں اس کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا, اور پھر وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ وی آر انٹو اے پروٹریکٹڈ پرولونگ ایپلیکیشن ہے, سیفرنائزڈ ایپلیکیشن ہے, تو ہم لمبی جنگ میں ہیں. تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشینز کو اونرشپ لینی چاہیے, اگر اور کس نے لینی ہے جی, دس از دی پرائم رسپانسبلٹی, وار از دیئر رسپانسبلٹی. بالکل. عامر صاحب, ہاؤ کریٹیکل آر کمنگ ڈیز فار پی ٹی آئی, کیونکہ ان کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, پنجاب میں اپوزیشن لیڈر کو ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. میرے حساب میں نا, میں اس سے پہلے دوسری طرف جاؤں گا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں رہی, ان کے لیے بہت ضروری ہے, پاکستان کے لیے نہیں ہے. یہاں فوج کو بھی سوچنا ہے, یہاں حکمرانوں کو بھی سوچنا ہے, اور خود پی ٹی آئی کو بھی سوچنا ہے. انڈیا نے $100 ارب کا اسلحہ لے لیا, اس کو یہ سمجھیں کہ وہ اگلے 2 مہینے میں ان کے پاس آ جائے گا, انہوں نے شارٹ فوراً آرڈر کیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بے عزتی فیل کرنے کے بعد مودی جو خاموش ہے اور ٹرمپ نے اس کی چھیڑ بنائی ہوئی ہے, تو وہ ہمارے ساتھ بدلہ نہیں لے گا. ہماری فوج کو بھی, افواج پاکستان کو, تینوں ونگز کو, اور حکومت اور اپوزیشن کو اب کسی نہ کسی ریکنسیلیشن پہ آنا چاہیے. یہ کب تک لڑتے رہیں گے؟ میں بالکل اور طرح سے دیکھتا ہوں اس ساری لڑائی کو. بے شک ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بدلنا ہے, فلاں بدلنا ہے, سزائیں ہو رہی ہیں لوگوں کو, لیکن اسٹیٹ معافی کی بھی بات کر رہی ہے کہ جو معافی مانگتا ہے اس پہ بہت سارے ہمارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کیسے کر سکتے ہیں, یہ عدالت کرے, صدر پاکستان کرے. لیکن نہیں, جب لوگوں نے معافیاں مانگی اسٹارٹ میں 9 مئی کے بعد سب کو چھوڑا گیا جن پہ الزامات بھی تھے. تو رستہ وہ بنانا چاہیے کہ جس میں سب کی ون ون پوزیشن ہو. اس پاکستان کو جیتنا ہے. آپ دیکھیں ایکس فاٹا میں کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے, BLA کے اوپر ہم ایک بڑے آپریشن کو لانچ کر چکے ہیں بلوچستان میں. میں نے اس دن کہا تھا جس دن فیلڈ مارشل کو سٹک ملی تھی کہ آج ہمارے جو ہے نا ڈرون نہیں, میزائل BLA پہ داغے جا رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, وہ لڑائی اب تک بند نہیں ہوئی ہے. جو پی ٹی آئی والا فیکٹر ارریلیونٹ ہو گیا. نہیں, ارریلیونٹ نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں اس کو کرنا چاہیے بات چیت سے. وہ ان کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اسٹریٹ جا کے گھٹنے ٹیک دے, نہیں, دونوں طرف سمجھنا چاہیے کہ حل لڑائی نہیں ہے. آپ کا دشمن آپ کے اوپر بہت زیادہ پراکسی انویسٹمنٹ شروع کر چکا ہوا ہے. ایک تو تھی نا پرانی روٹین میں چل رہی تھی, اب وہ ہزیمت اٹھا رہا ہے کہ یہاں پہ تو بغاوت نہیں ہوئی, یہاں پہ صرف سوشل میڈیا پہ چلا اور لوگ کھڑے ہو گئے فوج کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے جب یانور خان بیس پہ میزائل لگایا تو لوگ جھنڈے لے کے پاکستان کے آگے. وہ تو ساری دشمن کی وہ ایسے ہی چلی گئی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں پہ 11 مہینے انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ ان کی دبائی کرو, اور رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہی کچھ ہے نا کہ جب ملک کا مسئلہ آیا تو ہم ایک ہو گئے. تو ہمیں اب رستہ بنانا پڑے گا. پی ٹی آئی کے لیے واقعی بہت مشکل ہے. اب نااہلیاں بھی بالکل, فیصلہ آباد والا شاید اگلے ہفتے کے اینڈ پہ فیصلہ ہی آ جائے. وہاں 18-19 پارلیمنٹیرین ہیں, مین ٹاپ لیڈرز اس میں انوالو ہیں, جن کی کنوکشن میں بھی ہو جائے, کیونکہ فیصلے جس طرح ہو چکے ہیں کہ اب معافی نہیں ہے. تو یہ رستہ بنانا اب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کی ذمہ داری ہے. ورنہ یہ فوج کا تو کلیئر ہے نا جی, بتا دیا کہ آپ معافی مانگیں گے اور پھر آپ سیاستدانوں سے بات کریں, ادروائز لا اپنا رستہ لیں. بالکل, آپ کا جواب آگے آگے بڑھتے ہیں. جن صاحب, جنرل مائیکل پاکستان آئے, فیلڈ مارشل نے وہ وہاں پہ گئے, ان کا امریکہ جانا, دین ڈاز ٹور ٹو US. اب یہ ڈپلومیٹک پوزیشننگ پاکستان کی بڑی امپریسو ہوتی جا رہی ہے. جی ہاں, دیکھیں ملٹری ٹو ملٹری جو ہماری ڈپلومیسی ہے وہ تو پہلے بھی بہت اچھی تھی, اور اب پریزنٹ انوائرمنٹ میں جنرل کوریلا کا یہاں پہ پریزنس, کمانڈر سینٹ کام کا آنا, اور یہ وہی کمانڈر سینٹ کام ہے جنہوں نے جو ڈیفنس کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی ان فیور آف پاکستان, دیٹ واز ویری انکریجنگ, اور ایکچولی دیٹ سیٹس دی ٹون. بطول ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سینٹ کام کا یہ جو 21 کنٹریز, پاکستان اس ریجن میں آ رہا ہے, افغانستان بھی اس میں ہے, اس کے بعد اسرائیل بھی ابھی شفٹ ہو کے یورو کمانڈ سے اسی کے بیچ میں آ گیا, ایران ہے. تو مڈل ایسٹ اور ہمارا ریجن, کمانڈر سینٹ کام اور اس کے ریجن کی رسپانسبلٹی ہے. ان کا یہاں پر ہونا, پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کی ریکگنائز کرنا, اس کو, اور یہ ریفلیکٹ کرے گا. ابھی آپ دیکھیں گا کہ امریکن پالیسی کے بیچ میں, ان کی جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل پالیسی ہوگی اس کے بیچ میں بھی ان کی ملٹری ان پٹ وہ جائے گی. جی پھر سینٹرل ایشین کا پیوٹ کرنا, آئی تھنک پاکستان کا امریکہ کے ساتھ مل کر جو افغانستان کی اپلیکیشن ہے یہ بہت امپروو ہوگی. اور آف کورس ہزیمت تو اٹھانی پڑ رہی ہے انڈیا کو, جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر سو کالڈ واچ ڈاگ اپنے آپ کو کہتا تھا. یہ ضرور کلیئر کیجیے گا, کیونکہ آج میں سوشل میڈیا پہ بھی ایک بحث دیکھ رہی تھی, اور کچھ بڑے سینئر لوگ جو ماضی میں بڑے سینئر ہو کے کام کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ کیا شاید پاکستان کو ایک سائڈ لینی پڑ جائے
Do you think we are پاکستان دیکھیں, پاکستان بڑا کرافٹلی اپنے آپ کو سٹیئر کر رہا ہے. یس, پاکستان کر رہا ہے. دیکھیں جی, فیلڈ مارشل ابھی کچھ دن پہلے چائنا میں تھے, اور چائنا ہیز نو ایشوز. کسی ملک کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ بہت کم پرابلمز ہوتی ہیں, اور چائنا ہیز نو ایشو ٹل دا ٹائم کہ آپ کسی اور گروپ میں بن کے چائنا کی جو چیزیں ان کو سکٹل کرنا شروع کر دیں, جیسے انڈیا کرتا ہے. انڈیا از کلیئرلی, انڈیا نے پھر بلاک پالیٹکس لانے کی کوشش کی ہے جب وہ چائنا اور ٹرکیا کی بات کر رہا تھا. تو پاکستان تو کسی بلاک پالیٹکس میں نہیں ہے. پاکستان کی سینسٹیوٹیز کو پھر دنیا کو سمجھنا ہوگا. پاکستان کے پاس چوائس ہی نہیں تھی چائنا کے علاوہ. چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ہمارے پاس اگر اور چوائسیز بھی ہوں تو ہم وہ چوائسیز بھی ضرور اڈاپٹ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ بہت سمارٹلی کر رہے ہیں ساری سائیڈز کو؟ پاکستان ایز فار ایز ملٹری از کنسرن, ہم بہت کرافٹلی ٹریڈ کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو. اور دیکھیں, پاکستان از اے نیچرل اسٹیبلائزر ناٹ اونلی فار دا ریجن, بلکہ ایک نیچرل برج ہے بٹوین چائنا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. جل صاحب, ایک اور سوال یہ کہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے ان دہشت گردوں کو جو بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہیں. ڈو یو تھنک شوڈ پاکستان پرسو اگریسو انٹرنیشنل ایڈوکیسی ہے, ہم ایسا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, پاکستان اسرائیل کے کانٹیکس میں ہم وکٹم ہیں. پہلگام میں ہم کلیئر وکٹم ہیں. اسرائیل کی اپلیکیشن اس میں شامل تھی, اور مجھے تو لگتا بھی یہ ہے کہ یہ جو حسن کرایا ہے انہوں نے انڈیا کو جلدی کے اوپر, یہ کنونشنل فورسز کا, اس میں اسرائیل کا ایک ہاتھ ہے. اسرائیل کو انڈیا نے اتنا ہمارے اگینسٹ کر دیا ہوا ہے, یا اتنا ان کو اپریہنشنز ہیں ان کی کریٹ کر دی گئی, اتنے فیئرز ان کے اندر کریٹ کر دیے گئے ایز اف پاکستان کی ہر چیز از ڈائریکٹڈ اگینسٹ اسرائیل, وچ از سرٹنلی فالس. ایک شریڈ ہے, یہ جھوٹ ہے. بٹ اینی وے, اسرائیل جو ہے وہ سپورٹ آف کورس انہوں نے پاکستان کی اور ریکارڈ کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہے, تو ہمیں خطرہ تو وہاں سے موجود ہے. لیکن ہمیں پاکستان نے, اگین میں کہوں گا کہ دیکھیں, پاکستان کا جو ملٹری نوشن آف وکٹری تھا دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. پہلگام کی جو 4 دنوں کی جنگ ہے, اسی کا پورا فائدہ اس وقت ہماری ڈپلومیسی بھی اٹھا رہی ہے اور پالیٹکس بھی اٹھا رہی ہے. تو آئی تھنک ہمیں اس سے فردر کرنا چاہیے. اور آف کورس جہاں پہ ہمارے خلاف جو بھی ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں ان کے باقی تمام, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹریلی ان کے خلاف آپریشن کریں, بٹ ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور جو ڈفرینٹ فورمز ہیں ان کی چیزیں لے کر ہمیں جانی ہوں گی, اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وی آر ناٹ ڈوئنگ انف. ہمیں اور اگریسو پالیسی کے ساتھ جانا ہوگا. عامر صاحب, آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ 5 کے بعد کیا نیا ہے جو آپ دیکھیں گے, کیونکہ آپ نے لانگ مارچز بھی دیکھیں, پی ٹی آئی کے دھرنے بھی دیکھیں, کیا نیا ہے جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے؟ میں پہلے چائنا پہ بات کروں گا. جنرل صاحب کی تو فیلڈ ہے ساری, لیکن ہمیں ڈی جی ایم او نظر آئے. کیوں جنرل صاحب؟ جی, ڈی جی ایم او ایسے نہیں جاتے کہیں پہ بھی چیف کے ساتھ. جب جو بات میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا, ایک جنگ ہمارے سر پہ آئی کھڑی ہے. اگر ہم آنکھیں بند کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں نا آپریشن سندور جاری ہے, تو بنیاد مرصوص نے ان کا کام کیا ہے, تو اگلا آپریشن بھی آئے گا. تو اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خوشی منائیں. جیسے جرنلسٹ ایک خبر دے کے اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ میں نے بڑی خبر دی ہے تو اب میں ریسٹ کروں. دوسرے جرنلسٹ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو انڈیا کو آپ نے مارا ہے, تو انڈیا بیٹھا نہیں ہے, آرڈر بھی کر دی ہیں, تیاری بھی کر رہا ہے, تو ہم بھی نہیں بیٹھے ہیں. تو جو چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک موو ہماری چل رہی ہے, جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں, اور ہم بنیادی طور پہ ان کی دنیا میں ایک وہ مارکیٹنگ کنٹری بن گئے کہ جی چائنا کا اسلحہ اور چائنا کی چیزیں, ہماری اپنی انڈیجنس بے پناہ چیزیں تھیں. پاکستان نئی شور مچا رہا. کچھ انڈیا کو سمجھ آئی ہے, کچھ وہ اس پہ گئے ہیں, کچھ ہم اس سے آگے جائیں گے. ہمارے اوپر ایک لڑائی ہوا ہے. 5 اگست دیکھیں, 5 اگست کو وہ خود آپس میں بے پناہ تقسیم ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں غصے میں کہ ابھی تک کچھ نہیں کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں 5 اگست ہم سٹارٹ کریں گے. چیف منسٹر ان کے کہہ رہے ہیں, اس کے بعد 90 دن دے رہے ہیں. تو آنے دیں, جانے دیں, دیکھتے ہیں اس کو. ابھی جب 5 کو وہ کچھ کریں گے, ابھی تو پہلے میں سارے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ عمران خان کے بیٹے جب آئیں گے تو کیا ہوگا, تو میں نے کہا نمبر 1 ان کا حق ہے. اگر وہ ایز پاکستانی نائکو پہ لینڈ کرتے ہیں اور وہ سیاست کرتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن وہ مومنٹم کا بڑا ٹاپ دن ہوگا. بالکل سرپرائز دیں گے کہ وہ 5 کو برٹش ایئر ویز سے پاکستان لینڈ کر رہے ہیں, اور وہ پاکستانی نائکاپ کے اوپر. تو وہ دیکھیں, اگر مومنٹم بنانا ہے تو ان سے تو نہیں بنتا, لوکل سے. بہت شکریہ, آپ دونوں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. اس وقت پروگرام میں مجھے جوائن کر رہی ہیں شازیہ مری صاحبہ, ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ شازیہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز بین ایکٹیولی ورکنگ ٹو ریکلیم اٹس لاسٹ پولیٹیکل فٹ ہولڈ ان پنجاب. زرداری صاحب نے مختوم احمد محمود کو جوڑ توڑ کے لیے ٹاسک بھی دیا ہے. معاملات کہاں تک پہنچے؟ بہت شکریہ بطول, آپ نے پروگرام میں شامل کیا. جہاں تک پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی
کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج کل تو خاص طور پہ فلڈز کے اوپر خاصا پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں فوکس ہے. گورنر صاحب کو خود نکلنا پڑا چونکہ کئی ایسے علاقے تھے جہاں پر لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی, اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جا کے لوگوں سے اوبیسلی ابو پارٹی وہ تو ہر ایک کو پہنچ رہے تھے جہاں جہاں زیادہ ڈیزاسٹر نے ہٹ کیا تھا, بالخصوص جو جہلم اور چکوال کے ایریاز ہیں. اور ان کی یہ تمام تر ایکٹیویٹی کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجاب گورنمنٹ ہیڈ ٹو آلسو ایشو اے نوٹیفیکیشن ڈکلیئرنگ جہلم اینڈ چکوال ڈسٹرکٹس ایز ڈیزاسٹر ہٹ, اور اس کے لیے جو ضرورت کا جو ضروری چیزیں ہیں, جو اقدامات ہیں ضروری, وہ اس میں نوٹیفیکیشن میں اٹھائے جانے کی بات کی ہے. تو یہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے کوشش کرتی رہی ہے کہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے وقتاً فوقتاً ڈائیلاگز رہ رہے ہیں, اور جو ہماری ایک مستقل ان کے ساتھ ایک ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ پولیٹیکل اسپیس پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں, تاکہ جو ہم عوام کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں کوئی دشواریاں نہ ہوں. لیکن ایسے لگتا ہے کہ یا تو کوئی انسیکیورٹی ہے کسی ایک کوارٹر میں ہوگی, میں سب کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتی, لیکن ایک کمٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی تھی ایٹ دا ٹائم آف فارمیشن آف دس گورنمنٹ, اور وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جو پنجاب کے معاملات ہیں اس حوالے سے پوری نہیں ہوئی ہے. یقیناً پھر ہمارے اور لوگ. شازیہ آپ بتانا چاہیں گی کہ کس کوارٹر میں انسیکیورٹی ہے؟ میں نے آپ سے یہی کہا نا, if I wanted to mention any particular quarter یا name تو میں پہلے ہی کرتی. I wouldn't have waited for your question. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں I'm not paying towards anything, but میں کہہ رہی ہوں شاید I'm assuming, it's again an assumption, کہ یہ ہو سکتا ہے بیکاز اور تو مجھے کوئی وجہ نہیں نظر آتی نا. بطول کے اتنی ساری نشستیں ہو چکی ہیں, اتنی ساری میٹنگز ہو چکی ہیں. مختوم احمد محمود صاحب جو کہ ساؤتھ پنجاب کے افیئرس کو دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ہمیں ڈپریویشن فیل ہوتی ہے, ہمیں اگنورنس فیل ہوتی ہے آن پارٹ آف دا گورنمنٹ, نگلیکٹ کیا جا را ہے. وسیب کے علاقے کو آپ نے فیڈرل بجٹ دیکھا ہوگا, آئی ایم شیور آپ ساری ریسرچ کرتی ہیں. آپ نے فیڈرل بجٹ میں جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں فار وسیب ایریا, وسیب بیلٹ, آپ نے دیکھا وہاں پہ کتنی زیادہ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے. مطلب ہارڈلی جو ہے وہ آئی تھنک 3 to 4% بجٹ جو ہے وہ وسیب کو دیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ حیرت انگیز بات ہے کہ پنجاب کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو کہ ساؤتھ پنجاب میں آتا ہے, جسے ہم وسیب کی بیلٹ کہتے ہیں. وہاں پر ڈیولپمنٹ کا فوکس نہیں ہے گورنمنٹ کا, وہاں کی یونیورسٹیز کو اس طریقے سے فنڈنگ نہیں فراہم کی گئی ہے جو دوسرے علاقے جو پنجاب کے اس میں کی گئی ہے. تو ایٹ پار لانے کی ضرورت ہے نا. اگر پیپلز پارٹی کو بات کریے تو عوام کے لیے کریے. اگر مخدوم احمد محمود صاحب کنسرنڈ ہیں, اور اگر انہیں پھر پولیٹیکلی اور لوگوں سے بات کرنی پڑی ہے, تو وہ اسی لیے کیونکہ ہمیں اس طرح کی اسپیس, ہم کوئی خدا نہ خواستہ پاور نہیں مانگ رہے ان سے. وہ بھی جب ہمارے نمبرز ہوں گے تو انشاءاللہ ہم جو حق رکھتے ہیں وہ ہم بالکل اس پر کلیم کریں گے. لیکن اس وقت ہم ان کی جو ایک ایلائی کہلا رہے ہیں یا ایک سپورٹ فراہم کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو, تو ہم اس کے بدلے جو اسپیس ہے وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے چاہتے ہیں. اور جی شازیہ, بہت واضح جواب آ گیا آپ کا اس پہ, اور بڑا لاجیکلی آپ نے ایکسپلین کیا. یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی؟ ناٹ ٹو مائی نالج. مطلب اب لوگ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے پے در پے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے, الیکشن سے قبل بھی کی ہے, الیکشن کے بعد بھی کی ہے. اگر کوئی پارٹی جوائن کرتا ہے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے, کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. مگر میری نالج میں یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی جوائن کر رہے ہیں یا کب جوائن کر رہے ہیں. اس طرح کی قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, بٹ آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ اینی تھنگ اینڈ فار می ٹو اناؤنس اینی تھنگ. ٹھیک, گورنر کے پی تو بہت انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں پولیٹیکل شفٹ میں, کیا آپ لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں؟ I haven't heard Governor KP about it on this topic. میں نے تو گورنر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کے پی کے اندر جس طرح کی بری گورننس ہو رہی ہے, جس طرح لوگوں کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح انہوں نے شازیہ سوری ٹو کٹ یو, انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس ایک بھی ووٹ ہوگا تو ہم گورنمنٹ گرا سکتے ہیں. میں پتہ گورنمنٹ تو یقینی طور پر اگر
کے پی کی گورنمنٹ کی بات کر رہی ہیں؟ جی کے پی گورنمنٹ. ہاں اب کیونکہ ابھی آپ یہ بات کر رہی تھی تو دیکھیے کے پی کے اندر تو کانسٹیٹیوشنلی گورنمنٹ اگر برا پرفارم کرتی ہے تو اس کے اوپر نو کانفیڈنس لایا جا سکتا ہے. یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے, اس میں تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, کوئی ایک عجیب بات نہیں ہے. if a government fails to perform and if there are enough votes in the relevant provincial assembly جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس صوبے کی ہم بات کر رہے ہیں, enough votes to oust the government, تو وہ تو ہو سکتا ہے نا, وہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. اب بار بار ہم کے پی کی کے پی گورنمنٹ کی جو نااہلی ہے, جو انکمپٹنس ہے, جو سینسٹیو بیہیویئر ہے, خاص طور پہ آپ نے سوات ٹریجڈی کے بعد کیا کچھ سامنے نہیں آیا. جو ڈرائیورز تھے وہ ڈرائیورز بھرتی ہوئے, جو ڈرائیورز تھے وہ ڈرائیورز بھرتی ہوئے. بالکل شازیہ صاحب آپ کا جواب آگے ایک اور ان کو پانی سے ڈر لگتا تھا, ان کو پانی سے ڈر لگتا تھا, تو وہ کسی کی کیا جان بچائیں گے. اور اس کے بعد آپ نے بیانات دیکھیں, وہاں کے سی ایم کے بیان آپ نے دیکھے ہیں, پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے اس کے آپ نے بیان دیکھے. ان سینسٹیو غیر انسانی ان کا ایک رویہ نظر آیا جو قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. جی شازیہ, ندیم افضل چاند پی ٹی آئی میں بھی رہے, پھر آپ کی کولیگ بھی ہیں, اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. انہوں نے ایک فارمولا دیا, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو مل کے گورنمنٹ بنانی چاہیے, پنجاب نون لیگ کو دے دیں, بحران سے نکلنے کا صرف یہی طریقہ. آپ بھی اس سے ایگری کرتی ہیں؟ یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, میری پارٹی کی اس پر کوئی پالیسی نہیں. میری پارٹی کی پالیسی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈسکس ہوتی ہیں, وہاں ان کو اپروول ملتا ہے اور وہاں پارٹی کے چیئرمین اسے ہیڈ کرتے ہیں. سو بیفور دیٹ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو میک اینی کامنٹ اور اسٹیٹمنٹ آن دس. میجر پولیٹیکل کنسنسس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میجر پولیٹیکل کنسنسس کے لیے سب کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا چاہیے, سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے انکریج کیا ہے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی اور وہ صوبائی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کی بات کر رہی تھی, تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ ایک پیج پہ سب کو لے کر آئے, اگر آپ نے ڈیزالو کرنا ہے تو آپ دوبارہ الیکشن کرائیں, ہم فریش الیکشن کے لیے تیار ہیں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی فار ہول آف پاکستان. آپ یہ ڈیوائڈ نہ کریں پاکستان کو. اور ہم نے پہل کی تھی فار ڈائیلاگ ود دا پی ٹی آئی گورنمنٹ دین. پاکستان پیپلز پارٹی از آن ریکارڈ اباؤٹ دیٹ. تو ہم نے ہمیشہ ڈائیلاگ کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے. پولیٹیکل ڈائیلاگ سے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. اگر آپ کسی پڑوسی ملک سے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں, تو پھر اپنے ملک میں پولیٹیکل پارٹی سے بہت شکریہ, بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ پروگرام میں جوائن کر رہی تھیں. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت مجھے جوائن کریں ڈاکٹر علی عمران, پاکستان تحریک انصاف سے, پنجاب چیپٹر میں رسپانسبلٹیز ہیں ان کی اور بہت ایکٹیو ہے. اختیار ولی خان صاحب مجھے جوائن کریں, کوآرڈینیٹر ٹو وزیر اعظم ہے. بہت شکریہ. علی, پہلے آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو ٹویٹر پہ بھی ایکس سی ایم کے پی لکھا جا رہا ہے, تو کیا ان باتوں میں کچھ وزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. پارٹی کے اندر نہ تو کوئی ایسی چیز ڈسکس ہوئی ہے اور نہ ہی خان صاحب کی طرف سے جیل سے کسی قسم کی کوئی ایسی انسٹرکشنز ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا بے لگام ہے اور اس کی اپنی ایک رفتار ہے اور سمت ہے, وہ جس طرف پکڑ لیتا ہے تو وہیں چل پڑتا ہے. تو ایز سچ پارٹی کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان جو ہوا وہ تو سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ تو دو سیاستدانوں کے درمیان کی بیان بازی تھی. دیکھیں, وہ علی امین صاحب ایز اے چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, ان کے جو اپنے کنسرنس تھے انہوں نے پبلکلی پریس کانفرنس میں جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے بیان کی. اور دوسری طرف سسٹم کے بڑے اسٹیک ہولڈر محسن نقوی صاحب ہیں, انہوں نے اس کا جواب دیا. تو میرے خیال سے مجھے تو ایسا لگا کہ پہلے بات ہوئی اور پھر جواب آیا اور اس کے بعد بالکل جو ہے چیزیں سرد خانے میں چلی گئیں. تو لڑائی تو میرے خیال سے کوئی نہیں ہے, اب تو ختم ہوگی لڑائی. وہ شاید بیان کے بارے میں بس ایک طرف سے بیان تھا, دوسری طرف سے جواب تھا, شاید دونوں سائڈوں کو سمجھا دیا کہ آپ نے مزید بات نہیں کرنی. اختیار ولی خان صاحب, کیا دونوں سائڈوں کو سمجھا دیا گیا؟ آپ کی انفارمیشن کیا ہے, آپ بھی کے پی سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بطول. دیکھیں, سمجھا کے تو ہم تھک گئے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک قومی لیڈر کا بیانیہ نہیں ہوتا, یہ صوبے کے ایک چیف ایگزیکٹو کا بیانیہ نہیں ہوتا. جو آپ کر رہے ہیں یہ ایک سی ای او آف دا پروونس سے نہیں کرتا. اسٹیٹ اس طرف جا رہی ہے اور صوبے کو آپ اس طرف لے کر جا رہے ہیں.
ایسا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ اونلی دا میٹر اینڈ اسٹیٹمنٹ آف given by the honorable چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا ریگارڈنگ دا ڈرونز کے ڈرونز اڑیں گے نہیں اڑیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی جو قومی پالیسی ہوتی ہے وہ وفاق بناتی ہے, جو انٹرنیشنل پالیسی ہوتی ہے وہ وفاق بناتی ہے. اور جہاں تک مطلب ہم تو یہ بات سن کے آپ جیسے قابل پڑھے لکھے اور سمجھدار سلجھے ہوئے پروفیشنل جرنلسٹوں کے پروگرام میں آ کر اس سوال کا ہم سامنا کرتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت امن و امان کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی تو وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ وفاقی حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھا رہی؟ تو جب ہم اپنی ذمہ داریاں نبھانے پر آتے ہیں تو ادھر سے آواز اٹھتی ہے کہ جی ہائے 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 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے تو صوبے کی خود مختاری پر حملہ کر دیا, ہو وفاق نے مداخلت کر دی. سر بات ایسی ہے کہ چیزوں کو گڈمڈ نہیں کیا جا سکتا, اور اگر کریں گے تو کب تک کریں گے؟ تو اختیار صاحب آپ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہے, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ یہ کیا معاملہ سلجھا دیا گیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ how could they be calm down so quickly? آگے بات کیوں نہیں بڑھی؟ نہیں, میرے خیال میں علی امین صاحب جو ہے وہ بات اس میں کوئی کسی نے ابھی تک کوئی رول نہیں پلے کیا کہ آپ بھی خاموش ہو جائے اور آپ بھی خاموش ہو جائے. علی امین جو ہے اس کی کسی بات میں کنسسٹنسی ہے نہیں. وہ آج اعلان کریں گے کہ کل ہم 200 یونیورسٹیاں بنائیں گے, اس کے بعد کچھ نہیں. یہ اسی طرح ہی بات ہے نا کہ ہم 400 سکول بنانے جا رہے ہیں. صاحب ویسے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ جائے؟ کیونکہ عرفان صدیقی ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ گنڈا پور ریپلیس ہو. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. میں اس طرح ہے کہ ہم لیٹس میک اٹ دس وے, ہم حکومت گرا نہیں رہے, ہم صرف حکومت کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں. دیر آر 3 فکشنز ان خیبر پختونخوا, دا فولڈز آف پاکستان تحریک انصاف. بس یہ بہت اہم نقطہ ہے اختیار صاحب. I'll hold you. علی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرا نہیں رہے, گرنے کا انتظار کر رہے ہیں, یعنی کہ گرنے لگے گی تو بچائیں گے بھی نہیں. اگر نو کانفیڈنس ہوتی ہے تو آپ کے کتنے ایم پی ایس پہ آپ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے, یا آپ شیکی ہیں؟ کیونکہ کنڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک بندہ چاہیے بس. دیکھیں بات کہنے کی, بات تو نمبرز کی ہے. اگر 53 نمبرز کے ساتھ وہ 90s کے جو قریب نمبرز ہیں ان کو گرانے کی کوشش کریں گے تو یہ لازمی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ دوبارہ سے اس صوبے کو ڈی سٹیبلائز کریں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ایک چیف منسٹر ہے جو صوبے کا اور جو نامنی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, اس کے خلاف اپنی پارٹی اعتماد کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ کے پی کے اندر اقتدار عوام نے جو دیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو دیا ہے. چہرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے کتنے ایم پی ایس پہ کانفیڈنٹ ہیں؟ ہم ساروں پہ کانفیڈنٹ ہیں, اور جتنے بھی لوگوں کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے وہ ٹکٹ عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے پارٹی کے لوگوں کو دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک کے پی گورنمنٹ اور کے پی کے ممبران پارلیمنٹ اور پارٹی کمپلیٹلی انٹیکٹ ہے. تھوڑے چھوٹے موٹے اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, وہ تو گھر میں بھی ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے درمیان بھی, لیکن پارٹی انٹیکٹ ہے. اگر باہر سے کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کسی نے تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر نے, پارلیمنٹ کے ممبر نے یا کسی عہدیدار نے جب وہ پارٹی چھوڑی, بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں, تو اس کا حال کیا ہوا؟ پھر تو شاید عوام اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتی ہے. آج اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زور سے گریں گے یا اپنے وزن کے بل وہ گر جائیں گے, ایسا ممکن نہیں نظر آتا. کیوں کہ اگر ہم کے پی میں پچھلے 10 سے 12 سال جتنی ہماری حکومت رہی ہے, تو آج تک کے پی کے اندر کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ جب ہمارے بنائے ہوئے چیف منسٹر خواہ وہ خٹک ہوں, محمود خان ہوں. لیکن آپ کی پارٹی میں فارورڈ گروپس بھی بنے ہیں, آپ کی پارٹی سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی نکلی ہے, آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیے, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہے, آپ ہی لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ضمیر جاگ گئے ہیں. سو یو کانٹ کلیم دس کہ 100% آپ کے ساتھ لائل ہیں, کیونکہ ماضی میں تو ایسی مثالیں نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات میں بڑی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی میں آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے بعد جس طرح لوگوں پر پریشر آیا, جس طرح لوگوں نے پریس کانفرنسز کی, آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی آج وہ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کر آج پارٹی کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں, خواہ وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, خواہ وہ
पॉलिटिकल फ्यूचर वाला फैक्टर ज्यादा है, लॉयल्टी फैक्टर कम है. देखिए लॉयल्टी फैक्टर है, अगर लॉयल्टी ना हो तो वो छोड़कर चले जाएं. देखिए अब आपने इस इलेक्शन के अंदर देखा 8 फरवरी के बाद जितने भी लोग आपको पार्लियामेंट के अंदर नजर आ रहे हैं उसमें से 70-80% ऐसे लोग हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, वो कोई लेगेसी लेकर नहीं आ रहे. सारे एमपीज नए हैं, बिल्कुल एमपीज और एमएनएस भी आप देखें, तो इसलिए ये लोग उनकी लॉयल्टी है. और मुझे ऐसे लगता है कि वो लॉयल्टी खान के साथ आज तक इंटैक्ट है. और वजीर आजम इमरान खान ने अगर किसी खंबे को भी टिकट दिया और वो जीत के आया तो आज की तारीख तक एज ऑफ नाउ वो उस पे खड़े हैं. बिल्कुल. एक इसमें सवाल शामिल करते हैं इख्तियार साहब. एक तो आप बताएं कि आपके राब्ते में भी कुछ एमपीज हैं और अगर सेटअप नया आता है केपी में तो वो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली जब गंडापुर हमारे शो में थे तो उन्होंने ये कहा कि गिरा सकते हैं तो गिरा दें गवर्नमेंट, मैं सियासत छोड़ दूंगा. तो उन्होंने एक इंतहाई सोच रखी हुई है गवर्नमेंट के गिरने के मामले में. ही इज नॉट पॉलिटिकली श्योर कि होने क्या जा रहा है. देखिए गंडापुर साहब की मैं किसी बात को चाहे वो कुछ भी कहे मैं उसको सीरियस नहीं लेता. मुझे कोई एक बात बताए जो उनकी सच्ची साबित हुई हो, कोई एक वाकया बता दे. इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचते हुए उनके 13 जिले होते हैं, हालांकि रास्ते में आते 3 हैं. पहले वो रियाजी का वो पर्चा तो पास कर ले, वो तो मैथमेटिक्स फेल है, उसकी अलिफ बे फेल है, उसकी ABC फेल है. कहाँ से मैं किसी बात के तो कोई एतबार नहीं है कि वो सियासत छोड़ देंगे. अगर मैं कहूँ बीइंग ए पॉलिटिकल कारकुन, मैं ये कहूँ कि उसने अपनी सियासत की पुड़िया अभी तक खोली ही नहीं. उसने आंख खोली है तो असेंबली में था. ये क्या सियासत हुई? आंख खोली तो वो वजीर कश्मीर का वो था, वजीर बन गया था उमूर कश्मीर का. अब दोबारा वो वजीर आला बन गए. सियासत उन्होंने क्या देखी है? सियासत होती क्या है? लेकिन इख्तियार वली साहब वो वजीर आला भी बन गए, वो उनको वो ओहदा भी मिला जिस पे आप एतराज करें, वो उनको अपॉर्चुनिटीज मिली. तो जिसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो ऐसे प्लेट में रखी हुई तो नहीं मिलती, उसके पीछे कोई तो पस मंजर है ना, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. पस मंजर पे अगर मैं रोशनी डालूं तो मुझे जनरल फैज नजर आता है. पस मंजर में अगर मैं नजर डालूं तो मुझे जनरल पाशा नजर आता है, मुझे साकिब निसार और उमर अता बंदियाल नजर आते हैं. और अभी ये जो केपी की हुकूमत है, ये मैं तो पहले दिन से कहता था कि ये फार्म 47 नहीं 547 की हुकूमत है. उमर अयूब का एक हलका खुलने लगा है, उसमें 1 लाख से ज्यादा वोट जाली पड़े. ये 547 का क्या मतलब बताइए? 547 मीन्स का मतलब एक होता है ना, कहते हैं फला वाला बंदा जो है ये 2 नंबर है, तो कहते हैं 2 नंबर को छोड़ो, फला वाला बंदा 25 नंबर है. ठीक. तो इनके पास जो मैंडेट है वो इनका है ही नहीं. ये जो कहते हैं ना कि ऐसे लोग असेंबलियों में आ गए, खंबे माचिस की तीलियां, वो वाकई में खंबे शंबे ही आ गए. अब वो असेंबली में बैठ के उनको नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है. यकीन करें, आई नो द पीपल फ्रॉम हु आर सिटिंग इन द नेशनल असेंबली, उनको ये भी नहीं पता कि इस असेंबली के गेट कितने हैं, अंदर. लेकिन इख्तियार साहब ये बता दें कि अभी 5 अगस्त तक इनका जो एहतजाज है उसके हवाले से आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारी बिल्कुल वही तैयारी है जो इनकी तैयारी है. और फिलहाल तो इनकी तो बज़ाहिर कोई तैयारी नहीं है, माज़रत के साथ मैं डेविल्स एडवोकेट, उनकी तो कोई तैयारी नहीं है. इसका मतलब आपकी भी कोई तैयारी नहीं है. मैंने आपको यही कहा ना कि हमारी वही तैयारी है जो इनकी तैयारी. इनकी तैयारी कोई नहीं है. ये मैंने पहले दिन कह दिया था, बल्कि दूसरे दिन कह दिया था कि सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे. इतना लंबा ड्रामा हाइप क्रिएट किया. ओ जी कासिम सुलेमान आ रहे हैं, पता नहीं मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, खालिद बिन वलीद आ रहा है, शेर शाह सूरी आ रहा है. अजीब अजीब दास्तान है. ये ड्रामाटाइज करने में और चीज़ों को तुर्की ड्रामों में और अर्तुगरुल की तरफ ले जाने में इनको ज़्यादा देर नहीं लगती. ऐसे ले जाते. हकाइक जो है वो ज़मीनी हकाइक से इनके बोली हुई कही हुई बात. अच्छा, एक ज़मीनी हकीकत अली साहब से उस पर फीडबैक लेते हैं, फिर हमें वाइंड अप करना है. मुझे भी देना. जी मैं आपको बिल्कुल टाइम दे रही हूँ. ये ज़मीनी हकाइक की बात करें, मैं बस एक ही फैक्ट आपको याद करवा दूँ कि जो आपकी लीडरशिप में जो आलिया हमजा कर रही हैं वो तो वो अकेली लगी हुई है. बाकी कैसे आप इतने बंदे निकालेंगे? और आपके जो मुखालिफिन है वो कह रहे हैं आपकी कोई तैयारी नहीं है. देखें जी,
اگر مجھے تھوڑا سا اختیار ولی صاحب کے سوالوں کے جواب دے دوں، تھوڑا سا جو چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو بات فارم 47 کی کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے مینشن کیا. اور پھر سب سے پہلے گنڈا پور صاحب کا انہوں نے کہا. گنڈا پور صاحب کو تو سیاست آتی نہیں، لیکن ڈی آئی خان سے وہ کس کو ہرا کے اسمبلی میں آتے ہیں؟ نمبر 1. اگر ان کو سیاست نہیں آتی تو وہ ملک کی اتنی بڑی ایک مذہبی جماعت کے قائد کو ہرا کر جب اسمبلی کے اندر آتے ہیں تو پھر وہ ڈیزرو کرتے ہیں کشمیر کے وزیر بننے کے لیے. ان کو ایکسپلین کر دیں، کہہ رہے ہیں کس کو ہرا کے ہیں؟ جعلی مینڈیٹ. اچھا جعلی اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اختیار ولی صاحب نے کہا کہ فارم 47. اختیار ولی صاحب کو فارم 47 کی پیداوار ہے ان کی حکومت. مجھے یہ بتائیں، میں دعوے کے ساتھ اختیار ولی صاحب کو کہتا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں نا دھاندلی ہوئی، یہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ 3 حلقے کھول لیں آج، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا، مار شرافت، یاسمین راشد اور افضال پاٹ صاحب کا. 3 حلقے کے فارم 47 رکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کہاں پر کھڑے ہیں. 17 سیٹیں فارم 47. ابھی 5 تاریخ کے متعلق. اچھا ابھی 5 پہ بھی دیکھیں وہ تو جواب میں نے دینا تھا کیونکہ میری پارٹی اعتراض کرتی ہے. دیکھیں اختیار بھائی آپ مجھے سنیں گے کائنڈلی. میں نے آپ کو سنا، آپ مجھے ضرور ٹائم دیں گے، آپ مجھے ضرور ٹائم دیں گے. میں ود ڈیو ریسپیکٹ اختیار ولی صاحب ان کا جواب پورا ہونے دیں، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. سر یہ سوال دے رہا ہوں، ضمنی سوال میرا لے لیں. سر میرا چھوٹے بھائی ہے نا، مجھے اتنا بتائیے کہ یہ گنتی جو ہے حلقے کھولنے کی، یہ علی امین کے حلقے سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ یہ مراد سعید، یہ جو اپنا عمر ایوب، اس کے حلقے سے. سر بسم اللہ، آپ اپنا جواب مکمل کیجیے گا. سر بسم اللہ، ہم نے تو کہا دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بینیفیشری ہیں فارم 47 کے. آپ 17 سیٹوں والے آج اس ملک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج عوام کے اندر جو نفرت ہے کہ آپ نے 5 کے بعد آپ نے اچیو کیا کرنا ہے؟ جسٹ ون لائنر. اس میں بطول ہم آ جاتے ہیں 5. دیکھیں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، عدالتوں کے دروازے تو نہیں مل سکتا نا 5 تاریخ اسی تو پولیس. اب ہمارے پاس راستہ کیا بچا؟ اب ہمارے پاس راستہ بچا صرف احتجاج کا، اور ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا. بس احتجاج ہی کرنا ہے، وہی اچیو کرنا ہے. دیکھیں اب جو احتجاج ہوگا وہ رکنے والا نہیں ہے. 5 اگست اس کی پیک ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ چلے گا. بہت شکریہ علی صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے، اور شکریہ اختیار ولی صاحب. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.